नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा या रब्बल आलमीन। आज जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल और रहमत और उसकी खुसूसी अता से पारा नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं, 9वां पारा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो है 8 पारे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब इसमें सूरह आराफ चल रही है और चूँकि पिछले सबक में भी मैंने जिक्र किया था कि सूरतुल आराफ जो है मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में ज़्यादातर दलाइल बयान किए जाते हैं। तो अब इसमें भी पहले तो दलाइल अक़लिया बयान किए गए, उसके बाद मसला तौहीद को साबित करने के लिए दलाइल नक़लिया बयान किए गए। दलाइल नक़लिया से मुराद वो दलाइल होते हैं जिसमें किसी नबी का वाक़या बयान किया जाता है, यानी किसी नबी का वाक़या नकल किया जाता है कि उस नबी को फ़लाँ नबी को हमने फ़लाँ कौम की तरफ भेजा, उसने अपनी कौम को ये तालीमात दी और कौम ने ये जवाब दिया। तो जो भी उस नबी की और उसकी कौम का मामला हुआ होता है वो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। तो इस ज़मन में दलाइल अक़लिया बयान करने के बाद सूरतुल आराफ में 6 अम्बिया के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, जिसमें 5 अम्बिया जो है ना उस हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक जो है ना 5 अम्बिया का सबक मुकम्मल हो चुका। अब आगे मज़ीद कुछ दलाइल अक़लिया या कुछ यानी हालात वगैरह बयान करने के बाद गुमराह शुदा कौमों के कुछ हालात वगैरह यानी ज़िमनी तौर पर बयान करने के बाद आगे फिर छठे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान होगा, जो कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि बहुत ही डिटेल के साथ इस सूरत में सूरतुल आराफ में आता है। और उनके कुछ ऐसे वाक़यात जो कि पूरे कुरान मजीद में और किसी जगह पे भी उसकी इतनी तफसील नहीं है, और बाकी जगहों पे ज़िमनी तौर पे उसका जिक्र आता है, लेकिन इस सूरत में सूरतुल आराफ में वो बहुत डिटेल के साथ आते हैं। तो आगे आज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह और देखते हैं कि क्या क्या वाक़यात इसमें आज बयान किए जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9वां पारा जो है ना 9वें पारे के रुकू नंबर 2 से जो है ना वो आज हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 94, क्योंकि उसका जो पहला रुकू था उसमें ही पिछले रुकू के साथ मिला हुआ था। 8वें पारे के जो आखिरी रुकू था और 9वें पारे का पहला रुकू जो दोनों आपस में कनेक्टेड थे, तो इसलिए उसको कल के सबक के साथ वो जिक्र हो गया। तो आज जो है हम दूसरे रुकू से जो कि सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 12 है और 9वें पारे का रुकू नंबर 2 है, तो वहाँ से हम आज स्टार्ट लेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यज़्ज़र्राऊन। और नहीं भेजा हमने किसी भी बस्ती में कोई भी नबी मगर पकड़ा उसके रहने वालों को यानी बस्ती वालों को बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ दुखों तकलीफ़ों और परेशानियों ने, लअल्लहुम यज़्ज़र्राऊन ताकि वो आजिज़ी करें और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी और इनकिसारी का मुज़ाहरा करें। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, फिर हमने बदल दिया अच्छाई बुराई की जगह अच्छाई को, हत्ता अफ़व वक़ालू कद मस्सा आबाअना ज़र्रा वस्सर्रा, यहाँ तक कि वो जब बढ़ गए दुनियावी नेमतों में तो उन्होंने कहा कि तहकीक पहुँची थी हमारे बाप दादा को भी दुख और तकलीफ़। फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन वहुम ला यशऊरून, फिर पकड़ लिया हमने उन्हें अचानक और वो शऊर नहीं रखते थे। अब इसमें ये बताया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जितनी भी यानी पीछे जितनी भी 5 गुमराह शुदा कौमों का जिक्र आया है और उनको अल्लाह ताला ने अज़ाब से जिस तरीके से हलाक किया, अब यहाँ पे अल्लाह ताला उसकी वजाहत फरमा रहे हैं कि इन बस्तियों को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने कोई ऐसे वक्ती गुस्से में या वक्ती तौर पे किसी जोश और यानी जज्बे के तहत हलाक नहीं कर दिया, बल्कि वो एक पूरा प्रोसेस था जो कि ज़माना यानी ज़माना दराज तक उनके साथ चलता रहा कि उनकी तरफ अल्लाह ताला नबी भेजते, उनको समझाते, उनको कुफ्र और शिर्क से बाज रखने की कोशिश की जाती, नबी उनके दरमियान तबलीग करते, उनको अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते और अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते। लेकिन जब वो मुसलसल कुफ्र करते चले आए, मुसलसल नबियों की तकज़ीब करते रहे, मुसलसल अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करते रहे, मुसलसल अल्लाह ताला के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते रहे, तो फिर एक प्रोसेस के तहत जो उसको हलाक किया गया। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की किसी भी कौम को हलाक करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको 2 तरीक़ों से अल्लाह ताला गुजारते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि किसी को भी कौम को जब सबक सिखाने का वक्त आ जाता है तो पहले तो उस कौम को तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है, क्योंकि उमूमन ऐसे होता है कि तकलीफ़ में इंसान का दिल नरम हो जाता है, इंसान सोचता है, गौर व फिक्र करता है, अपने गुनाहों के ऊपर नज़र रखता है, अपने अमाल के ऊपर नज़र रखता है, तो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाता है और फिर वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को यानी वहाँ से हटा देते हैं। मुराद ये है कि उसको परेशानियों और दुखों में मुब्तला करके उसकी आजमाइश करते हैं। तो बाज़ लोग तो नरम दिल होते हैं, वो इस तरह की तकलीफ़ों से उनके दिल पसीज जाते हैं और वो किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं और अल्लाह ताला को ढूंढने की या अपने गुनाहों की तौबा करने की जो है ना को थोड़ी सी सलाहियत और कुछ समझ उनके दिल में पैदा हो जाती है। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि फिर भी वो कुफ्र और शिर्क पे अड़े रहते हैं और उन अपनी तकलीफ़ों
تکلیفوں اور سختیوں اور پریشانیوں کو اپنے کسی گناہوں کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ کوئی بیرونی فیکٹر اس کو قرار دیتے ہیں اور پھر بھی اسی طریقے سے اپنے گناہوں میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تصویر کا دوسرا رخ ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو ختم کر کے ان کو نعمتیں اور آسائشیں دے دیتے ہیں۔ تو پھر نعمت اور آسائشوں میں بھی کچھ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فطرت سلیم عطا کی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکموں کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی پھر یعنی وہ پھر فخر، تکبر، غرور، گھمنڈ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں کوئی نعمتیں دی ہیں تو وہ جو ہے اس کو ڈیزرو کرتے تھے اور ان کا حق تھا کہ یہ نعمتیں ان کو ملے، کیونکہ وہ تو ہے ہی اس طرح کے، اور انہوں نے بعض تو یہ تک کہہ دیتے کہ ہمیں تو یہ نعوذ باللہ اللہ نے نہیں دی، بلکہ ہم نے تو اپنی محنت سے کمائی ہیں، ہم نے تو اپنے علم کی بنا پہ کمائی ہیں، جس طرح قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کے اس طرح کے اقوال بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے ان کو دکھوں تکلیفوں میں مبتلا کیا، پھر اس کے بعد بھی جب وہ نہ سمجھے تو ہم نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ پلٹ دیا اور ہم نے ان کے اوپر دنیوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ لیکن پھر بھی جب وہ دنیوی نعمتوں میں حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دکھ سکھ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہ لگا رہتا تھا، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی سکھ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے یا ہمارے گناہوں کی کوئی سزا ہے، بلکہ یہ تو ایک لائف کا ایک پروسیس ہے، لائف کا ایک حصہ ہی لائف کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دونوں طریقے ان کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اخذناہم بغتہ، تو پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر بے شک بستی والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے، تو البتہ ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات آسمان سے اور زمین سے، اور لیکن جھٹلایا انہوں نے، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں ان اعمال کی وجہ سے جو کہ وہ کماتے تھے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو وہم نائمون، اور اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحیٰ دھوپ چڑھے، دن کے وقت، دوپہر کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا پس وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی چالوں سے، اللہ کی تدبیروں سے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پھر نہیں مایوس ہوتے اللہ تعالیٰ کی فلا یامنوا، پھر نہیں بے خوف ہوتے اللہ تعالیٰ کی چالوں سے، الا القوم الخاسرون، سوائے گھاٹا پانے والے لوگوں کے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان خفیہ تدبیروں کو نہیں سمجھتے۔ مکر سے مراد وہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے جو جس کے خلاف کی جا رہی ہوتی ہے اس کو نہ سمجھ آئے، لیکن جو کر رہا ہو وہ اس کے مد نظر یہ چیز ہو کہ میں یہ اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں یا اس کی برائی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو دکھ اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، پھر ان کو جو ہے ان کی پریشانیوں کو ختم کر کے ان کو خوشحالیاں عطا کر دی۔ لیکن جب دونوں طریقے جو ہے نا انہوں نے اس میں اب کوئی عقل نہ کی، کوئی سمجھ نہ کی، اپنے اعمال کے اوپر نظر نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض بستیوں کو ایسے عذاب آیا کہ وہ دن کے وقت وہ آرام کر رہے تھے، بعض بستیوں کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ رات کو سو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان بستیوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا پس نہیں نظر آتا ان لوگوں کو جو وارث بنائی گئے زمین کے، من بعد اہلھا، اس کے رہنے والوں کے بعد، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم مصیبت میں مبتلا کر دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، پھر وہ نہیں سنتے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لاتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل۔ تو یہ بستیاں تلک القریٰ سے مراد وہی ان قوموں کی بستیاں، ان نبیوں کی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا، جن 5 نبیوں کے قصے پیچھے بیان ہوئے ہیں، تو یہ تلکا سے وہ بستیاں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نقص علیک من انبائہا، آپ کے اوپر ان کی خبریں بیان کی، ان کے حالات بیان کیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لاتے رہے۔ وما كانوا ليؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، بما كذبوا من قبل، جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تو پھر بعد میں اس کے پر ایمان نہ لائے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ایک دم سے پہلے وہ تکبر کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ پھر بعد میں اگرچہ اس کی لاجک بھی ان کے سامنے آ جائے، اس کے دلائل بھی ان کو دے دیے جائیں اور وہ دلائل کو دل سے مان بھی جائیں، لیکن جو پہلی مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ دوبارہ اس بات کو ماننے سے ان کے لیے ایک آر کا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک آر ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا ایک طرح کا سرنڈر کرنا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا اب اس کو کیوں مانے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے حق بات کو، حق کے مسئلے کو سمجھ لینے کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد کی وجہ سے اس کو نہ مانا۔
اسی طریقے سے مور لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثر کو عہد کا پابند. وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین، اور تحقیق اور پایا ہم نے ان کی اکثر کو نافرمان. تو اب آگے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آئے گا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم اب ضرور جو ہے نا ایمان لے آئیں گے. لیکن جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو پھر وعدہ توڑ دیتے. تو یہ انسان کی سرشت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے اور اپنے نفس سے بھی بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ اگر میری یہ تکلیف ختم ہو جائے، ہٹ جائے، مجھ سے دور ہو جائے تو پھر میں بڑا متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، اللہ کے حکموں کو مانوں گا، اللہ کے حکموں کے مطابق چل کے جو ہے زندگی گزاروں گا. لیکن جب وہ تکلیفوں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اور قرآن مجید نے انسان کی اس کیفیت کو اور انسان کی یہ جو ایک بے وفائی کی عادت ہے اس کو بہت جگہ پہ بیان کیا اور بہت جگہوں پہ اس کا شکوہ کیا. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب اس کی تکلیف اس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، پھر انہوں نے انکار کیا ان آیات کا. ظلموا ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے کسی کے حق کو کم کر دینا. تو جب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیا حق ہے کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، لیکن جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے حق میں کمی کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر آپ دیکھیے کہ کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور فرمایا اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 103 سے لے کر آگے بہت سارے رکوعوں تک جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلے گا، جو کہ یعنی جس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق کی چیزیں ہیں اور بہت سارے نالج اور سمجھنے کی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں جمع ہوا اس بات کے اوپر کہ میں نہیں کہوں گا سوائے حق کے، یعنی حق کے سوا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یعنی یہ وہ وقت تھا جب کہ جو شروع میں میں نے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم ان کی ایک تشکیل کرتے ہیں، تو اس وقت بنی اسرائیل جو ہے نا وہ مصر میں فرعونیوں کے سامنے غلام بنی ہوئی تھی. کیونکہ جب سب سے پہلے یہ یوسف علیہ السلام جب کڈنیپ ہو گئے تھے اور پھر وہ مصر چلے گئے تھے، پھر وہاں پہ ان کے اوپر مختلف حالات گزرے، حتیٰ کہ وہ یعنی مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حکومت کے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو گئے. تو پھر بعد میں انہوں نے کنعان سے یعنی فلسطین شام کی سرزمین سے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے بما اہل و عیال مصر بلا لیا تھا. اور پھر وہاں پہ مصر میں انہوں نے ایک بستی بسا لی اور وہیں پہ رہنے لگے. لیکن جب یوسف علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو ان کے مقامی لوگ ہوتے تھے جن کو فرعونہ مصر کہا جاتا تھا، کیونکہ فرعون جو ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، تو فرعونہ مصر فرعونہ اس کی جمع ہے. ان لوگوں نے پھر کیا ہوا کیا کہ ان لوگوں کو وہ پستی کی طرف دھکیل دیا اور خود پھر اپنی حکومتوں کو واپس لے لیا اور ان کے اوپر قابض بن گئے. اور پھر اس ڈر سے کہ کہیں یہ دوبارہ سے ہماری حکومت چھین نہ لیں تو انہوں نے ان کو غلام بنا دیا، ان کو انتہائی پستی میں رکھا، انتہائی بیکورڈ ان کو رکھا اور ان کو غلام بنا لیا. حتیٰ کہ اسی زمانے میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون سے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور آپ جو ہے نا میں اس بات پہ جمع ہوا ہوں کہ حق بات کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا اور میں کچھ نشانیاں بھی لے کے آیا ہوں. یہاں پہ ان نشانیوں سے مراد وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جس کو کہتے ہیں عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ، جو سب سے پہلے ان کو عطا کیا گیا تھا کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس نشانیاں بھی لایا ہوں، تو پھر اب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، تو اس فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانیاں لے کے آیا ہے تو اس کو دکھا ہمیں اگر تو سچا ہے. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، پھر اس وقت وہ ایک سری اژدہا بن گیا، ایک سانپ بن گیا. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے گریبان میں ڈال کے زور سے کھینچ لیا تو اس وقت وہ بالکل سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قوم فرعون، تو کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے ان هذا لساحر علیم، کہ بے شک تو یہ ایک بہت بڑا دانا جادوگر ہے، یعنی بہت اپنے علم میں ماہر اور اپنے علم کو جاننے والا ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے. وماذا تأمرون، تو پھر تم کیا حکم دیتے ہو. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، تو انہوں نے کہا یعنی قال الملأ من قوم فرعون، تو یہاں پہ بھی قالوا وہ انہی سرداروں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا
یہ جو پیچھے گزرا ہے کہ فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا حکم دیتے ہو. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پہ پھر جب فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا تھا کہ یہ تو بڑا دانا جادوگر ہے اور تمہیں جو ہے ہم سب کو اب ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر فرعون نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر تم مجھے مشورہ دو کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا ارجہ واخاہ، تو پھر ان سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ڈھیل دے دو اسے بھی اور اس کے بھائی کو بھی. وارسل فی المدائن حاشرین، یعنی تھوڑی سی ان کو مہلت دو اور اپنے شہروں میں وارسل فی المدائن حاشرین، کہ آپ بھیجے شہروں میں ڈنڈورا پیٹنے والے، یعنی پورے شہروں میں، مصر کے شہروں میں ایک شاہی اعلان کروا دیا جائے، یا تو کبھی کل ساحر علیم، کہ وہ لائیں تیرے پاس دانا جادوگر، کہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی کوئی دانا جادوگر ہیں، کوئی اپنے علم میں ماہر جادوگر ہیں، کوئی اپنے علم کو اچھی طریقے سے جاننے والے جادوگر ہیں، وہ سب کے سب آ جائیں اور ہم موسیٰ کے ساتھ ایک مناظرہ کریں گے کہ موسیٰ اپنے فن کا مظاہرہ کرے اور یہ جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کو فتح ہوتی ہے. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور آگے جادوگر فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے اجر ہوگا، یعنی کوئی ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اجر و ثواب سے مراد ہے کہ ہمیں کوئی عزت و اکرام ملے گا، کوئی مال و دولت ملے گا، کوئی شاہی دربار سے جو ہے ہمارے لیے کوئی تحفے تحائف اور کوئی وظیفہ وغیرہ جاری ہوگا. ان كنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم اس موسیٰ کے اوپر غالب آ جائے اور اس کے جادو کا ہم جو ہے توڑ کر دیں تو کیا ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی اعزاز و اکرام ملے گا. قال نعم انکم لمن المقربین، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اور تم جو ہے نا مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے، یعنی نہ صرف یہ کہ بہت سا مال و دولت اور اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا بلکہ تمہیں دربار کے مقربین میں ایک بلند. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو پھر جادوگروں نے کہا جو فرعون کے یعنی فرعون نے مصر کے شہروں سے بلائے تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا یہ کہ تو ڈالے یا ہم ڈالنے والے ہیں. یعنی جب پھر مناظرے کا وقت آ گیا اور میدان میں جمع ہو گئے، بعض روایات میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل آتی ہے کہ بھائی فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا تھا تو جادوگر بہت زیادہ تعداد میں، کچھ روایات میں 70,000 آتا ہے، کچھ میں سے بھی زیادہ تعداد میں جمع ہوئے تھے. ان کے پاس بہت سی لاٹھیاں تھیں، بہت سی رسیاں تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو جب پھر مناظرے کا وقت آ گیا اور ایک میدان میں سب آمنے سامنے ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ یا تو پہلے آپ اپنا دکھائیں کرتب دکھائیں اور یا پہ ہم یعنی ہمیں موقع دیں کہ ہم پہلے دکھائیں. قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم پہلے ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس، تو پھر جب ان جادوگروں نے ڈالا، یعنی وہ بھی اپنی رسیاں وغیرہ لے کے آئے تھے، انہوں نے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے اور وہ نیچے ڈالتے ہیں تو سانپ بن جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی بہت ساری لاٹھیاں اور رسیاں لے کے آئے تھے. تو جب انہوں نے ڈالا اور لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، اس سے پتہ چلا کہ ان کے پاس جو بھی تھا وہ معجزہ نہیں تھا بلکہ وہ تو جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو چیز وہ دکھاتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. تو جب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور ان کو ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور ایک بہت بڑا جادو لے کے آئے، یعنی پورا میدان بھر گیا، ان کی لاٹھیاں جو انہوں نے پھینکی تھی وہ سب سانپ بن گیا، پورا کا پورا میدان بھر گیا. تو لوگوں کی آنکھوں پہ بھی جادو ہو گیا کہ وہ لاٹھیاں تھیں اگرچہ لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ سانپ ہیں، لہٰذا لوگوں کے اوپر بھی ایک رعب اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا کہ آپ کے پاس یہ جو لاٹھی ہے اس کو بھی آپ ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جب انہوں نے ڈالا تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ نگل گئی وہ ساری کی ساری لاٹھیوں کو جو کہ انہوں نے بنائی تھی، یعنی جو ان جادوگروں نے گھڑا تھا وہ سب کی سب نگل گئیں. فواقع الحق وباطل ما كانوا يعملون، تو پھر حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، اور جادوگروں نے جو کچھ بھی اپنی جادو سے گھڑا تھا وہ سب کا سب بیکار ہو گیا اور باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، پھر وہ مغلوب ہو گئے اس جگہ اور وہ لوٹے ذلیل و خوار ہو کر. والقی السحرۃ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. تو اب یہاں پہ القیا یعنی ایک مجہول کا صیغہ لایا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ دیکھا تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے اس سے اور انہوں سمجھ آ گئی، یعنی جادو اور معجزے میں جو فرق تھا انہیں سمجھ آ گئی، تو اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ مجبور ہو کہ یعنی وہ سجدے میں گر گئے. فقالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، تو فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ میں نے اجازت دی ہو تمہیں، یعنی وہ ہوں رب العالمین تو میں ہوں اور میری اجازت کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو تم نے میری اجازت کے بغیر جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ تم کیسے ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک چال ہے جو چلی تم نے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پھر جلدی تم جان لو گے. یعنی ایک چال ہے، مراد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک میچ فکسنگ والا حساب کتاب ہے کہ یہ پہلے سے یہ موسیٰ نعوذ باللہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ ان کا بڑا ہے اور انہوں نے یہاں پہ میدان میں آنے سے پہلے ہی کوئی میچ فکسنگ کر لی تھی، اس لیے جو ہے جادوگر یہاں پہ آ کے ہار
مار کے تاکہ وہ ہمیں زج کر سکیں۔ فسوف تعلمون، پھر جلدی تم جان لو گے۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے پاؤں اور ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر میں تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، تو جادوگروں نے کہا کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور نہیں تو انتقام لیتا ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر جب وہ آ گئی ہمارے پاس۔ اے ہمارے رب تو ڈال دے ہمارے اوپر صبر اور تو وفات دینا ہمیں مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو کتنا قوی ایمان عطا کیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یعنی اپنے باطل مذہب کی پروٹیکشن کے لیے فرعون سے اجر و ثواب اور اس سے اعزاز و اکرام کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے حق بات کو اس طرح ان کے دل میں راسخ کر دیا اور اس طریقے سے ایمان کی حلاوت ان کو چکھا دی کہ اب وہ کسی بھی چیز سے ڈر نہیں رہے، اور فرعون کی بڑی سے بڑی سزا کا بھی ان کو ڈراوا دیا لیکن وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈر رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اپنی ذات کی پہچان عطا فرمائی، اور ہمیں ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ تو لہٰذا اب تو جو بھی ہمیں سزا دیتا ہے وہ ہمیں منظور ہے، ہمیں اس میں کوئی بھی یعنی تجھ سے کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر ہمارے اوپر ڈال دے کہ اگر یہ فرعون ہمیں کوئی بھی سزا دینا چاہے تو اس میں ہم پھر کوئی بھی مزاحمت نہ کرے، اور تیری رضا کے لیے ہر قسم کی سزا کو برداشت کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، ہمارے اوپر تو ہمیں صبر ڈال دے۔ یعنی افرغ علینا، افرغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے اوپر انڈیل دینا، بہا دینا، جیسے ایک بالٹی بھری ہوئی پانی کی ہوتی ہے، انسان کسی چیز کے اوپر اس کو بہا دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو صبر کو انڈیل دے اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ یعنی اس طرح ہمیں وفات دینا کہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا قوی ایمان ان کو نصیب فرمایا تھا، اور ایمان کی ایسی حلاوت انہیں نصیب فرمائی تھی کہ یعنی مرنے سے پہلے جنت دنیا میں ہی انہوں نے جنت کا مزہ چکھ لیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کرے زمین میں، اور وہ چھوڑ دے تیرے معبود تجھے اور تیرے معبود کو۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، تو اس نے کہا کہ جلدی ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وإنا فوقهم قاہرون، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ اب اس کے سرداروں نے مزید اس کو وہ کرنے کی کوشش کی، یعنی بھڑکانے کی کوشش کی کہ کیونکہ جب یہ مناظرہ ہوا تھا اس وقت تو یہ اس طرح کی بدمزگی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر فرعون نے یعنی جادوگروں کی قتل کا اعلان کر دیا اور ان کو سزا کا اعلان کر دیا۔ پھر جب مجمع منتشر ہو گیا تو سارے لوگ ادھر ادھر، یعنی اس وقت یہ بھی ہوا کہ پھر جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن جب مجمع منتشر ہوا سب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو پھر بعد میں فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے پھر اس کو ریمائنڈ کروایا کہ تم نے کو بھی چھوڑ دیا، اس کی قوم کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ تو سب ادھر ادھر چلے گئے، اور ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ایک پارٹی بازی کرے اور ایک پارٹی بنائے اور ہم سب کو جو ہے ہماری زمین سے نکال دے اور ہماری زمین کے اوپر قبضہ کر لیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں سے بھی یوسف علیہ السلام کا ان کے دل میں خیال تھا اور ڈر تھا کہ انہوں نے بھی تو ہم سے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا اور ہماری زمین چھین لی تھی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے خود وہ حکومت جو ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی، لیکن یہ بہرحال یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بیرونی لوگ ہیں، یعنی ہمارے اپنے علاقے کے رہنے والے نہیں، ہماری اپنی قوم کے نہیں ہیں، انہوں نے ہم سے ہمارا ملک چھینا تھا تو اب دوبارہ سے یہ لوگ بھی ہم سے ہمارا ملک چھین سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کانشیس رہنا چاہیے۔ تو پھر فرعون نے دوبارہ سے اعلان کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، حالات مکمل طور پہ میرے کنٹرول میں اور میں ہر چیز کو نظر میں رکھے ہوئے ہوں، تو ہم کیا کریں گے کہ جلدی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ تو یہ جو دوسرا واقعہ تھا، جو دوسرا موقع تھا جب کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا فرعون نے اعلان کیا۔ ایک واقعہ تو وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس نے اعلان کیا تھا، اور اب دوسرا یہ والا جب جادوگر جو ہے وہ اپنا مناظرہ ہار گئے تو پھر فرعون نے جو ہے نا دوبارہ سے یہ اعلان کیا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ لڑکوں کو اس لیے قتل کرتا تھا کیونکہ کسی قوم میں جب مردوں کی تعداد جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی وہ قوم پھر کمزور اور ویک ہو جاتی ہے، اور عورتوں کو اس لیے زندہ چھوڑتا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ میلات میں کام کرنا اور ان کی خدمت کاری اور دیگر کھیتوں میں جو کام وام ہوتا تھا تو وہ بگاڑ وغیرہ ان سے جو لیتے تھے تو اس کے لیے انہیں کوئی بندے بھی چاہیے تھے، تو اس لیے جو عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کے لیے وہ وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا انجام جو متقین کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، تو قوم نے کہا شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی انہوں نے جب ان کو صبر کی تلقین کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تکلیف دیے گئے تھے اس سے پہلے کہ تو آتا ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد بھی جب تو آ گیا، یعنی تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ عذاب دیا گیا تھا کہ ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا
تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم اسی عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امید ہے تمہارا رب یہ کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور وہ جانشین بنائے تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو یعنی اللہ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ تمہارے دشمن کو قتل کر دے، تمہارے دشمن کو ختم کر دے اور تمہیں زمین میں جو ہے نا وہ حکومت عطا کرے، تمہیں زمین میں ملک عطا کرے، تمہیں زمین میں جانشین بنائے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا یوں ہی کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی تمہیں بے مہار نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ وہ تمہاری جانچ پڑتال کرے گا، تمہارے اعمال کے اوپر نظر رکھے گا اور دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ اور ونقص من الثمرات اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو منحوس سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ آل فرعون نے پھر نافرمانیوں میں کمر باندھی رکھی اور بات نہ مانی اور مسلسل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو تنگ کرتے رہے، تو پھر جو شروع میں ذکر کیا تھا، اس پارے کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں، یہ کبھی قوموں کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتے ہیں اور کبھی ان کو خوشحالیاں دے کے ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا تو پہلے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب، ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے آزمانے کی کوشش کی اور چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے ان کو وارن کیا کہ تم لوگ سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، تو اب بھی تمہارے لیے ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں سنبھلنے کا موقع دے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہارے حالات کو سنوار دے۔ تو اس زمن میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے یعنی مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی اچھائی آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ لنا حاضی، کہ ہم تو اس کو ڈیزرو کرتے تھے، ہمارے تو حق تھا کہ یہ اچھائی ہمیں پہنچے۔ لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے اور نعوذ باللہ یہ کہتے کہ جب سے یہ موسیٰ آیا ہے اور اس نے یہ نئی نبوت کا اعلان کیا اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو تب سے یہ نحوستیں جو ہے نا ان کے ساتھ آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، حقیقت جو ہے کہ نوست تو خود ان کے اپنے ساتھ ہے لیکن ان کے اکثر جو ہے نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسخرنا بها، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے گا، کوئی بھی معجزہ لے کے آئے گا تاکہ تو ہمارے اوپر اس کے ذریعے جادو کر دے، وما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، پھر بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان، والجراد اور ٹڈی دل، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات علیحدہ علیحدہ عذاب، واستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کے اوپر یہ مختلف طرح کے عذاب بھیجے کہ جب ان کے اوپر جو بھی عذاب آتا تھا تو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب اگر ہم سے ہٹ جائے تو ہم ضرور آپ کے اوپر بھی ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو پھر وہ وعدہ توڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے اس طریقے سے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، کہ اگر آپ ہٹا دیں گے ہم سے عذاب کو تو ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ کے اوپر اور ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہم ہٹا دیتے ان سے عذاب کو ایک وقت مقرر تک جس کو پہنچنے والے ہوتے، اذا ہم ینکثون، تو پھر اس وقت وہ دوبارہ وعدہ توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، پھر غرق کر دیا انہیں ہم نے دریا میں یعنی بحر کلزم میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو اور وہ اس سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور وارث بنایا ہم نے ایسے لوگوں کو جو کہ کمزور بنائے تھے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں، یعنی اس قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، جن کو فرعون نے جو ہے نا زمین ملک مصر کے مشرق اور مغرب میں یعنی ہر جگہ پہ ان کو کمزور بنایا ہوا تھا، ان کو خستہ حال رکھا ہوا تھا، ان کو بیکورڈ رکھا ہوا تھا اور ان کو ابھرنے نہیں دے رہے تھے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کا ان کو وارث بنا دیا۔ تو زمین سے مراد جو ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے شام کی زمین اور فلسطین کی زمین ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہوئی تھی کہ ان کو یہ ملے گی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے وہاں سے شام سے ہجرت کر کے مصر آ جانے کے بعد ان کے اوپر مقامی لوگ جو تھے قوم عمالقہ، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پورے کیے ہم نے اچھائی کے کلمات بنی اسرائیل کے اوپر بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ بھی بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، اور جو بھی وہ چڑھاتے تھے، یعنی جو بھی بناتے چڑھاتے تھے تو سب کو ہم نے
یسنعوا سے مراد وہ عمارتیں وغیرہ ہیں جو کہ وہ بناتے تھے، یعنی تعمیرات جو کرتے تھے، اور یارشون سے مراد یعنی جیسے وہ بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے، نیچے ان کے چھپر سے بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں جس میں کوئی سبزی وغیرہ لگتی ہے، تو اس کا ذکر ہے کہ ہر قسم کی جو انہوں نے صنعت و حرفت ان کی تھی وہ بھی اس کے اوپر بھی وہ بڑا تکبر کرتے تھے، اور جو ان کی زراعت وغیرہ تھی اس کے اوپر بھی وہ بڑا تکبر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، دریا کے، پھر وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس کہ جو اپنے بتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر کلزم سے اس میں 12 راستے نمودار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باحفاظت وہاں سے پار چڑھایا، تو جو ہی پار چڑھے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے جس نے اپنے بت رکھے ہوئے اور ان کی عبادت کر رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسا کہ ان کا معبود ہے، کیونکہ ان کو یہ چیز بڑی اٹریکٹ کی کہ بھئی یہ لوگ اپنے بت کو، اپنے معبود کو سامنے رکھا ہوئے اور اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم تو بہت جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، بے شک یہ لوگ کہ تباہ ہونے والا ہے وہ مذہب جس کے اوپر یہ ہے، جس مذہب کے اوپر یہ پریکٹس کر رہے ہیں، تو وہ مذہب بھی تباہ ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں وہ بھی سب باطل ہونے والے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں غیر اللہ کو تمہارے لیے معبود بناؤں، حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے کہ وہ پہنچاتے تھے تمہیں برے عذاب، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ تم یاد تو کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور کتنی بڑی آزمائش میں تم مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، اس کے باوجود تم اب اس شرک کا مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیا جائے کہ تم اپنے سامنے اس کو رکھو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کی پرستش کرو، تو یہ بہت بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔